अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और अगस्त गुजर गया, सितंबर का आगाज़ है। अगस्त की बहुत सारी तारीखें आईं कि क्या होगा, क्या होने जा रहा। ख़ास तौर पे जो अगस्त के आखिरी 2 दिन हैं उसमें बानी जो पीटीआई हैं इमरान खान, उनको डयाला जेल से रहाई दिलवाने के लिए कानून का रास्ता लेने की बजाय मोब और एक धावा बोल के और बांग्लादेश स्टाइल में एक तहरीक स्टूडेंट्स की और पता नहीं क्या कुछ ये सामने आया कि प्लानिंग है। लेकिन ये सारी प्लानिंग बढ़ चुकी है, ये कामयाब नहीं हुई। ये इसके बहुत सारे पहलू हैं और उस पे आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं कि ये क्यों नहीं हुई। हम आज के वीलॉग में अभी होने क्या जा रहा है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो ट्रायल चल रहा है जेल में, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसका फैसला पहले तवक्को थी अगस्त में आएगा, लेकिन अभी चूंकि अदालती छुट्टियां भी थीं, खैर वो केस तो वहाँ चल रहा था, तो सारी चीज़ें अभी सितंबर में चली गई हैं। छुट्टियां थी अदालत में, वहाँ मखसूस नशिस्तों का केस, उस पे तहरीरी फैसला आना था, नहीं आया। नज़रसानी अपील उसी से जुड़ी है, उसकी खबर भी आ चुकी है कि वो अब मामला 16 सितंबर तक पेंडिंग है। फिर एक और खबर भी आ चुकी है कि पार्लियामेंट कुछ अहम काम करने जा रही है, जो पार्लिमानी सुपरमेसी है उसके हवाले से, और अदलिया में जो चीफ जस्टिस और जजेस की जो तैनातियां हैं उसके हवाले से, जो पार्लियामेंट का किरदार है, कोई नई कानून साजी, कोई टेन्योर के हवाले से, ये सब कुछ है। ये भी सितंबर में होना है। सितंबर का पहला हफ्ता हमारी इतलात के मुताबिक अभी इतना उसमें कोई गर्मा गर्मी नहीं आने वाली, लेकिन उसके बाद ये माहौल बहुत गर्म होने जा रहा है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ इस वक्त अडयाला जेल में हो रहा है, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा और उनके जो वकला है, उनका पूरा फोकस रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसको अदालती और कानून की नज़र से उस केस पे आपने फाइट नहीं करनी, आपने टाइम वेस्ट करना है। वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। अब नया एक हरबा शुरू हुआ है हमदर्दी का, मजलूमियत का, और उसमें के फलां चैनल का रिपोर्टर नहीं आया, फलां चैनल को कवरेज करने के लिए नहीं आने दिया गया। भाई, आपके खिलाफ केस है, आप ने उसको फाइट करनी है, आपके खिलाफ जो इल्जामात हैं आपने उसका दिफा करना है, उस पर फोकस करें। कोई आया नहीं आया और इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास वकील आपके मौजूद हैं, सारी कार्रवाई है। तो ये बेसिकली बाहर भी यही तासर कि पता नहीं जी, आज फलां की एंट्री नहीं हुई, आज फलां की नहीं हुई, आज फलां की नहीं हुई। इससे क्या आपका केस, इसको कोई फर्क पड़ेगा? आप सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में दिफा के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपने 50 अरब रुपए बरतानिया से गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान लाने के लिए मलक रियाज और उनके जितने साथी हैं, या मलक रियाज कह लें, उनको आपने फायदा दिया। आप वजीर आजम थे, आप पावरफुल थे, आप बाख्तियार थे। आपने इसके लिए जो ये सुहावा के करीब जमीन ली, राजी ली, बेनिफिट्स लिए, यूनिवर्सिटी के नाम पे, एक अदारे के नाम पे, अलकादर ट्रस्ट। तो भाईजान, सीधा साधा केस है, उसका दिफा करें, साबित करें कि ऐसा नहीं है, आप बरी। अगर आप फंसते हैं तो आपको सजा, अगली अदालत में जाएंगे, वहां पे आप उस जो आपको अगर सजा होती है तो उसको वहां पे डिफेंड करेंगे, अपील करेंगे। ये सारे टैक्टिक्स ये नहीं चलने वाले। तो ये क्यों हुआ है? आप बड़े जारहाना अंदाज में थे कि जनाब इमरान खान पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बड़े जारहाना अंदाज में थे कि जनाब इस मुल्क में क्यामत आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। सब कुछ नहीं हुआ। तो आपका भी रवैया थोड़ा हमदर्दी वाला, मजलूमियत वाला क्यों? ये आप पे फेज अक्सर आते हैं। मैं बताता हूं क्या हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि फैज हमीद नेटवर्क वो एक्सपोज हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि फैज हमीद नेटवर्क से जो तफ्तीश चल रही है,
اس میں ساری کہانی آپ کی طرف آ چکی ہے. ابھی تو ہمیں بھی ہے کہ آج آپ کا کیس کھلتا ہے, اچھا فوجی عدالت میں جانا ہے, ملٹری تحویل میں دینا ہے, اس کا ہمیں اس میں کوئی اس میں نہیں ہے. اب ایک افواہیں آ رہی ہیں آپ کے خود آپ کے لوگ کہ آج جناب ریالہ کے باہر ایسی گاڑیاں دیکھی گئی, نقل و حرکت دیکھی گئی کہ جیسے آپ کو وہاں سے لے جایا گیا. فی الحال ایسا نہیں ہے, یہ طے ہے. لیکن آپ کا یہ جو کیس ہے اس میں فیصلہ یہ بھی ابھی ستمبر کے انہی میں آ جانا ہے, کیونکہ ساری کارروائی تو مکمل ہے, سب کو پتہ ہے, جو دوست کور کرنے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ کون کوریج کے لیے جاتا ہے کون نہیں جاتا, یہ واویلا بے سود ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہے. تو بہرحال جو عدالتی محاذ پہ اور پارلیمنٹ کے محاذ پہ اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقاتیں, اس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے. آصف علی زرداری کا اور شہباز شریف کا ملنا, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناظرین ویورز, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے. پارلیمنٹ اس وقت پاکستان میں کافی سالوں سے ایک ڈکلائن اس کا تھا, کبھی بلکہ ہمیشہ سے ابھی بھی یہی صورتحال ہے. سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے آئین میں دی ہوئی ہے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا, یہ ہمیں ماننا چاہیے. آئین کی تشریح کے نام پہ کچھ بہت ساری ایگزامپلز ہیں. پارلیمنٹ کا اختیار اس کو واپس دلانے کے لیے نئی کیمپین شروع ہو گئی ہے. یہ الائنمنٹ اسی سلسلے میں ہے اور اس میں لیجسلیشن ہے وہ بھی ہونی ہے. چونکہ اس میں آئینی ترمیم درکار ہے تو اس میں نمبر گیم بڑی میٹر کرتی ہے, اسی وجہ سے مولانا کی بھی اہمیت بن گئی. اس کے علاوہ بھی اس وقت ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اب دوبارہ اس الائنمنٹ پہ ہیں کہ کون آنے والے دور میں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یا ایک مستحکم حکومت بنانے کے لیے جو لوازمات درکار ہیں اس پہ ورکنگ شروع ہے, کیونکہ مستحکم حکومت ناگزیر ہے. اب جو پارلیمنٹ کو اور سیاسی نظام کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں. مولانا کے اوپر ورکنگ یہ ہے کہ مولانا صاحب, زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ان معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ اس وقت اگر تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اپنا وزن ڈالتے ہیں تو وہ سب کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. چلے چھوڑیں باقی سب کا, آپ کا اپنا نقصان ہے. کوئی اس چیز کی ابھی اجازت نہیں دے گا. اس ملک کا نظام, جو حالات ہیں, ایون عوام ہیں, سب کہیں گے بھائی آپ کس چکر میں آ گئے ہیں, آپ صرف نظام پہلے عدم استحکام کا شکار ہے, آپ دوبارہ ڈیریل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مولانا کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ سمجھ اس لیے بھی آ رہی ہے کہ فیض حمید نیٹ ورک ایکسپوز ہو چکا ہے. تو جن جن کے ساتھ بھی فیض حمید کا تعلق تھا وہ سارے پریشان ہیں, ری الائنمنٹ ہے. مولانا کو یہ ایج ہے کہ ان کا تعلق, ان کی دوستی آصف علی زرداری سے ہے. تو مولانا کو آصف علی زرداری کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں وہ آتے ہیں سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے پاس چوائس نہیں ہے, مولانا نے آنا ہی آنا ہے اس حکومتی سیٹ اپ میں. مولانا نے جو اس وقت شہباز حکومت ہے اس میں آنا ہی آنا ہے. ہاں اپنی وہ کچھ شرائط منوا سکتے ہیں, فیس سیونگ وہ لے سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پچھلے سال ڈیڑھ میں ان کی توقعات نہیں تھیں, اور جو الیکشن میں ان کو مینڈیٹ نہیں ملا اس کا بھی سارا جو ان کو غم بھی ہے اس کا وہ ازالہ چاہیں گے, اس کا ازالہ ہو جائے گا. تو بہرحال جی یہ صورتحال سیاسی محاذ میں ہے. یہ سپٹمبر یہ ری الائنمنٹ کا دور ہے. عدالت اور موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان جو محاذ ہے, اچھا عدالت میں بھی چونکہ مختلف گروپنگ ہے سب کو پتہ ہے, تو جو لیجسلیشن ہے یہ اب ہونی ہے. اب اس میں سپریم کورٹ کے اندر سے, سپریم کورٹ بھی چاہے گی کہ یہ ہو, خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ جو ایک گروپ. اچھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہ آواز ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. جو آئین میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, تو سپریم کورٹ کا یہ جو فیکٹر ہے جو اس وقت لیڈنگ بھی ہے, ایک دوسرا گروپ ہے سب کو پتہ ہے, 8 رکنی 8 جو اس میں ججز ہیں, اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی معاملہ ہے جو اطہر منیلا اور جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں. اچھا ان کو بھی سمجھانے کی کوششیں ضرور ہو رہی ہوں گی, یہ بھی میرا ایک گمان ہے. آخر میں
چونکہ سپریم کورٹ سے یہ سارا معاملہ منسلک ہے. جسٹس طارق جو جہانگیری ہے ان کا ایک کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا ویورز, اس کی میں چلتے چلتے آپ کو خبر دیتا جاؤں. ان کی جعلی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے اس پہ معاملہ چل رہے ہیں, پٹیشن بھی ہے, آوازیں بھی ساری آئی ہیں. اب پتہ نہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں یہ معاملہ کس طریقے سے ٹیک اپ ہوتا ہے, کیا صورتحال بنتی ہے. تو اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر ان کی اریسٹ ہوتی ہے. اب ان کی جو اریسٹ ہوتی ہے تو پروفیسر ریاض, تو اس کو جوڑا جاتا ہے کہ جناب یہ تو یہ طارق جو جہانگیری صاحب ہیں ان کی جعلی ڈگری میں اس چکر میں ان کو اٹھایا گیا, وہ اس پہ رولا پولیس نے. لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بالکل کنفرم ہے, یہ سارا یہ اسی طرح یہ شوشا کی جاتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ وہی گروپ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے وی لاگر سارے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں, اس سے لنک کر کے سیاسی طور پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب پولیس کے پاس کوئی لیڈ آئی ہے, کریمنلز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, یہ پروفیسر صاحب کا جو کراچی یونیورسٹی کے ہیں, تو کیا وہ تفتیش نہ کریں؟ تو آپ صرف ان کو ریلیف دلانے کے لیے کہ اچھا جی مجھے تو اس لیے اٹھایا گیا کہ جیسے طارق جہانگیری والے معاملے میں کوئی ایسا انکشاف کرنے لگا تھا یا کچھ معاملہ تھا کہ میں اس میں کچھ لکھنے لگا تھا سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں فلاں فلاں. ایسا نہیں ہے بھائی. اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے اس کا تعلق علیحدہ ہے, اس کو علیحدہ سے تفتیش ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں تفتیش ہوگی بے گناہ ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, اس سے قطعی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے کہ ہاں ہے تعلق, بالکل بتاتے. اگر ہوتا تو کیوں ہم چھپاتے اس بات کو؟ تو بھائی آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ بھی بھگتیں. اگر جعلی ڈگری والا معاملہ واقعی سیریس ہے تو جناب جیسی عدالتی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اگلے چند دنوں میں, 16 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے کہ دوبارہ عدلیہ ایکٹیو ہوگی, اور پارلیمنٹ عدلیہ کیا معاملہ چلے گا یہ اب دیکھیں گے. سپٹمبر کا مہینہ ان تمام معاملات میں بہت اہم ہے, اور جو کچھ سپٹمبر میں ری الائنمنٹ ساری ہوگی اس کا رزلٹ اکتوبر میں ملے گا. اجازت دیجئے